सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज आलमी यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की अगर बात करें तो मखसूस नशिस्तों के हालिया फैसले ने हुकूमत को 2/3 अक्सरियत तो दिलवा दी, मगर सवाल उठ रहा है कि क्या ये फैसला अवामी नुमाइंदगी की अक्कासी कर रहा है या नहीं, क्योंकि इस फैसले ने शहबाज हुकूमत को इस हद तक एतमाद दे दिया कि अब उनका जो दिल चाहे वो वैसी कानून साजी और आइनी तरमीम करेंगे। हमारा पार्लिमानी निज़ाम किस डगर पर चल रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बजट तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाले अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। उन पर जुर्माने भी आयद किए गए, उन्हें कमेटियों की सरबराही से भी हटा दिया गया और स्पीकर ने उन्हें नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस भी भिजवाने का ऐलान कर दिया है। आज तमाम हुकूमती अहदेदार, चाहे वो सदर मुमलिकत हों या वज़ीर आज़म, फिर वज़राए आला या पार्टी के सरबराहान, सब की तरफ से पार्लिमान की मजबूती के पैगामात जारी किए जा रहे हैं। मगर मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अपनी हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम के बजाय हाइब्रिड निज़ाम की फ़ख्रिया पेशकश भी करार दे चुके हैं। हुकूमत इस पार्लिमान को बेहतर कानून साजी के बजाय मुतनाज़ कानून साजी के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 26वीं आइनी तरमीम है, जिसका असर न सिर्फ अदालती कार्रवाइयों पर पड़ रहा है बल्कि जो कानून साजी है ये बराह रास्त अदलिया में भी का सबब बनती है, जिसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इसके अंदर हमें वाज़े तौर पे इसके असरात नज़र आते हैं। मखसूस नशिस्तों के हालिया फैसले ने मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात PTI को काफ़ी नाउमीद कर दिया है। आज सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अब हम भी बगैर किसी उम्मीद के अपने मुकदमात लड़ेंगे। सुनिए उनकी गुफ्तगू। बहुत अरसे से कह रहा हूँ 26वीं तरमीम के बाद किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम किसी उम्मीद के साथ अब अदालत नहीं आते। हम छोड़ तो नहीं सकते अपने लोगों को जो जेलों में हैं, जिनकी ट्रायल्स हो रही हैं, जिनके मुकदमे अदालतों में आते हैं, तो हमने बहरहाल ये मुकदमात लड़ने हैं, लेकिन बगैर किसी उम्मीद के लड़ने हैं। PTI की इस नाउमीदी की दो बड़ी वजूहात है। एक वजह है PTI का पार्लिमान से एक तरह से बतौर सियासी जमात खात्मा होना, और दूसरी वजह खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की राह हमवार होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नंबर गेम की बात करें तो वो बिल्कुल बदल चुकी है, जबकि हुकूमती नंबर्स खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के 58 अरकान हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता 35 आज़ाद अरकान हुकूमत का हिस्सा है। यूँ हुकूमत के कुल अरकान की तादाद 93 है, जबकि अदालती फैसले के बाद अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 तक पहुँच चुकी है। और अब खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का इन्हिसार PTI के हिमायत याफ्ता 22 आज़ाद अरकान और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो जमात का जो फैसला होगा उसके ऊपर है, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा उन्होंने किस अंदाज में दिया, सुनिए। वो अब रेडिकली चेंज हुई है, वो सीटें जो अजाफी मिली हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो हो सकता है कोई 2-4 पार्टीज जो है वो मिलके ट्राई करें, लेकिन कतई नज़र इस बात के वो हुकूमत तब्दील होती है या नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जो रिट है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उसका टोटल कोलैप्स हो चुका है। आज के प्रोग्राम में PTI और हुकूमत का तफसीली मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बिलखुसूस ये कि PTI के लिए यकीनन निज़ाम के अंदर बहुत सख्तियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन PTI का अपना लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे जो लाहे अमल था वो किस हद तक दुरुस्त था, और हुकूमत से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे उनका क्या लाहे अमल होगा। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिजर्व सीट्स का जो फैसला सामने आया, आपकी पार्टी बहुत नाउमीद नज़र आती है अगर बयानात को हम देखें, बिलखुसूस सलमान अकरम राजा साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, लेकिन क्या इस बात का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि लीगल स्ट्रैटेजी कितनी दुरुस्त थी आप लोगों की? ये इसके ऊपर ख्यालात का इजहार किया जाता रहा जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से भी, कि कई मौके के ऊपर देखा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील थे या PTI के, उनके बयानात दलाइल मुख्तलिफ रहे अदालत में, और इसके अलावा भी कोई एक मुख्तलिफ मौके के ऊपर जो बेंच है उसको इश्तियाल दिलाया गया उनको कायल करने के बजाय। सो क्या लीगल स्ट्रैटेजी के ऊपर भी गौर किया जा रहा है PTI की जो इस दौरान अपनाई गई?
دیکھیں بات یہ ہے افسا کہ لیگل اسٹڈی تو آبویسلی رائے صاحب خود بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے، مگر کیونکہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے پہلے اور بہت سے دوستوں نے ہم سے پوچھا تو لیٹ می بی ویری کلیئر آن دیٹ. دیکھیں مختلف جو کاؤنسلز تھے انہوں نے مختلف اینگلز اور مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کیے تھے اور وہ اس کو بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جو ہے جیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. But obviously they were representing different parties. They were brilliant legal minds of Pakistan. راجہ صاحب ہو گئے، فیصل صدیقی صاحب ہو گئے، احمد خان صاحب ہو گئے. یہ ایسے دماغ ہیں قانونی جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور ان کے آپس میں کوآرڈینیشن میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں لیگل کمیٹیز کی. اس میں ان کے سامنے چیزیں بڑی واضح تھیں. اب بات یہ ہے کہ چیزیں لگ رہی تھیں جس طریقے سے، دیکھیں نا آپ نے ایک جج صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے حامد خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، بٹ ساتھ ان کی ڈانٹ ٹپٹ بھی کی، ان کو انسلٹ بھی کیا، سارا کچھ کیا. پھر کہا آپ کرنے آپ نے جو کرنا ہے. اب جب آپ ایک چیز کا ذہن بنا کے بیٹھے ہوں، ہم تو بڑی سمپل بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک پارٹی ہے، اس کی ایک سیٹ ہے مگر اس کو 2 اسپیشل سیٹیں بن گئی. دے ون 1 سیٹ اوکے، ان کو 2 مل گئی. ایک پارٹی ہے، میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا، ایک پارٹی ہے جن کی 5 سیٹیں ہیں، ان کو 10 اسپیشل سیٹیں مل گئی ہیں. آئی مین آپ نے ہمارا ڈاکہ مار لیا اس پہ 8 فروری والا بچا کچا جو ہمارا مینڈیٹ تھا، اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ جو سیٹیں ہمارے ووٹوں کی بنیاد پہ ہمیں ملنی تھیں. آئی مین کہاں عقل اور اخلاق اور قانون از آلویز بیسڈ آن مطلب لاجک کہ آپ کیسے اٹھا کے ان کو دے سکتے ہیں. ہم اس ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتے. میں آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے لائرس تھے انہوں نے بیسٹ اسٹریٹجیز استعمال کی ہیں بیکاز دے ور دا بیسٹ مائنڈس، بٹ آگے سے دے ہیڈ میڈ اپ دیئر مائنڈ. ہمیں لگتا ہے کہ وہ لکھایا تھا معاملہ، وہ اسکرپٹڈ تھا، وہ انہوں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم نے اس فیصلے کو ایسے کرنا ہے. یہ ہماری رائے ہے اور صرف میری نہیں ہے. آپ اخباریں پڑھیں، اوپینینز پڑھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں. دس از ہاؤ وی لاگرس کو دیکھیں. بہت سے اکیڈیمیا اور بہت سے انٹیلیجنسیا کے لوگ جو ہیں دے آر اسپیکنگ مطلب دے آر سیئنگ دا سیم تھنگ جو میں کہہ رہا ہوں. کچھ قانونی ماہرین کی طرف سے بھی بات کی گئی شیخ صاحب کہ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو تو سب مد نظر رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ آیا ایک سلسلے کی کڑی نظر آتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو پروسیجر جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے. بے شک حالات و واقعات جو بھی ہوں، سنی اتحاد کونسل نے بر وقت اپنی لسٹیں نہیں جمع کرائی. اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. لیکن آپ اب میری بات سنیں، یہی سپریم کورٹ نہیں تھی جس میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. یہ دوسری کورٹ مطلب اسی کورٹ میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. آپ کا بینچ میں سے جج اپنے آپ کو ریکیوز کر جاتا ہے. کچھ ٹریڈیشنز ہیں اس سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، ابھی سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہیں. مے بی وہ لیٹ ڈاؤن رولز کے طور پہ نہ ہو بٹ وہ ٹریڈیشنز موجود ہیں. ججز جو ہے وہ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، خصوصاً سپریم کورٹ کرتی ہے. جسٹس پاور جو ہے جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو ایک تو ان کو فوری سماعت وہاں پہ روک دینی چاہیے تھی. آپ کل بینچ مکمل کر لیتے، پرسوں کر لیتے. اس کے بعد وہ فیصلے پہ 12 ججز کے دستخط ہونے تھے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہے. اس میں 2 ججز کے اس کے اوپر آج پی ٹی آئی نے لیٹر لکھا ہے کہ جی وہ ہم آپ اس میں وہ دیں جاری کریں. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ، دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ریاست پاکستان بے انصاف و بے آئین ہوگی. مطلب ہے کہ کوئی چیز دل مانتا ہی نہیں ہے. لے مین سے بھی بات کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. اب آپ اس کو لیگیلٹیز کے اندر ٹیکنیکلٹیز کے اندر گھما سکتے ہیں. وہی وکیل تھے، یہی سپریم کورٹ تھی، حق میں فیصلہ ہو گیا، وہی وکیل سے جائی تبدیل ہو گیا، خلاف فیصلہ ہو گیا. کی کری پھر اب اس ساری صورتحال میں ایک بڑی اگین نا امیدی کی صورتحال ہے، تو اس میں آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کہا یہ جاتا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا یہ آخری ایک آپشن ہوگا. اب آپ کے آزاد اراکین تو حکومت کو بڑا فائدہ دے سکتے ہیں. ساہیوال سے ایک MNA شامل بھی ہو گئے نون لیگ میں، انہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی سپورٹ کیا تھا حکومت کو. تو کیا یہ تو دیکھیں یہ جو ساہیوال والا ہے یہ تو وہ شریف آدمی ہے. شریف آدمی تو میں نے اب کہہ دیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ وہ بے حیا آدمی ہے جو کہ ہمیں 26ویں ترمیم پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایلیگیشنز جو ہیں وہ فائنینشیل اس کے تھے کہ اس نے پیسے ویسے لیے ہیں. ان کو پارٹی نے پھر نکال دیا تھا، اور اس کے یہ تو انہوں نے جیسے ہی 26ویں ترمیم پہ ووٹ دیا تھا وہ ایک سرکولیٹ سوشل میڈیا میں کر رہا تھا کہ انہوں نے فنڈ بھی لیا نون لیگ سے.
he is already practically for all reasons he is already a member of PMLN. تو اب ان کو 26 ترمیم کے بعد ایک نیا راستہ ملا ہے تھرو جوڈیشری, انہوں نے وہ کر لیا. لیکن اب تو ان پہ قانونی قدر آزاد امیدواروں پہ نہیں ہے, تو آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں کتنے انٹیکٹ رہیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں آپ کو جنہوں نے دیکھیں اب سب بات 26ویں ترمیم پہ آپ کو پتہ ہے نا, لوگ اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں 50 کروڑ سے 80 کروڑ کے درمیان بلین روپیز تک شروع میں, اور آخر میں ریٹ جب کپ ہوا تو 50 کروڑ تک بھی آفرز ہوتی رہی ہیں. جن ایم ایل ایز نے ایف آئی آریں برداشت کی ہیں, اغوا برداشت کیے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کاروبار, بچے, سب فیملیز ڈسٹرب کی ہیں, اینڈ دین 26ویں ترمیم کے پاس آ کے 50 کروڑ سے 80 کروڑ روپے تک کی آفرز پلس منسٹریز. وہ ایک اور بے حیا آدمی ہے جس نے خان کے نام پہ ووٹ لیا, وہ مبارک زیب, اس کو دیکھ لیں. پھر وہ کھچی صاحب ہیں, وہ بھی وزیر بن گئے. تو جن لوگوں نے مطلب ہے کہ وہ سارے ووٹ لے لیے ہیں, تو اب میں کیا ان کے اوپر کہہ سکتا ہوں. کچھ کے لیے تو بڑا کھل کر آپ, کیونکہ یہ بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں, کوئی بے حیا ہے, لیکن جو 26ویں ترمیم کے اندر کچھ آپ کے اپنے اراکین کا مبہم کردار تھا شیخ صاحب, جن کی انکوائری آپ نے کر کے تفصیل آج تک نہیں دی, کہ آپ کے دیگر کا کیا کردار تھا؟ میں آپ کو یہ جو 3-4 بندے نام ہم ڈسکس کریں نا افسر, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اوپنلی آ کے ہمارے خلاف ووٹ کر دیا. جی بالکل. جو دیگر ہے ان کا کیا ہوا؟ اچھا میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں. یہ جس کا آپ عثمان کا نام لے رہی ہیں, میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں. اس نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے وہ حلف دیا ہوا ہے کہ میں کسی قیمت پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو نہیں چھوڑوں گا, دغا نہیں. وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے, میں نے خود ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے. تو جن لوگوں قرآن مجید جو ہے ان کے اوپر حلف دیے ہیں, اور اس کے بعد وہ کھل کے اوپن ہو کے ہمارے خلاف ووٹ دے گئے, میں تو بے حیائی اس سے زیادہ سخت تو میں ٹی وی کے اوپر لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں. جن لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں افسر, وہ لوگ ہیں جو وہاں ووٹ کے لیے نہیں آئے, ان کو پارٹی نے شو کاز دیے, انہوں نے شو کاز کے جواب دیے. اس کو اسیس کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اسد کیسر صاحب کی اس میں ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے اندر وہ جوابات پڑے ہیں, انہوں نے اس کو اسیس کرنا ہے, اور وہ کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت شاید ابھی تک وہ چیزیں ان پہ رکھی ہوئی ہیں, وہ ڈیسیژن کریں گے, ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. ان کو شو کاز تو آ گئے ہیں اور اس کے جوابات بھی ان کے آ گئے ہیں, تو اس پہ تو کسی کو بھی نہیں کیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے اب بات کریں, اس کو حکومت گرانے کی باتیں ابھی سے ہو رہی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس امکان کو رد نہیں کیا. انہوں نے انفیکٹ یہ کہا کہ 2-4 جماعتیں اگر مل جائیں تو ممکن ہے خیبر پختونخوا حکومت گر جائے. مولانا صاحب کا بہت بڑا کردار ہوگا ان کی جماعت کا آپ کی حکومت بچانے یا گرانے میں, ان سے رابطہ ہوا یہ فیصلہ آنے کے بعد ابھی تک؟ جی بالکل, ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور کوئی حکومت گرنے نہیں جا رہی ہے. عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے, یہ ساری پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں, پھر بھی ان کے پاس خان صاحب کی پارٹی کی میجورٹی ہے کے پی کے اندر. یہ جو مال غنیمت جو ہے, میں جو سیٹیں عورتوں کی ریزرو سیٹس ان کو دی گئی ہیں, وہ سب ملا کے بھی یہ مل جائیں تو بھی ہماری پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں. اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے. وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, یہی گھوڑا تے ہی میدان, گھوڑے دوڑا لیں جس نے دوڑانے ہیں. جن لوگوں نے پختونخوا میں 9 مئی سے 8 فروری تک خان کے مینڈیٹ کی حفاظت کی ہے, اب تو وہ اور بہتر صورتحال میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے دل ڈیفینڈ. اب آپ بالکل سولو فلائٹ کی طرف ہوں گے, یا کے پی کی حد تک مولانا صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کیا جائے گا, یا ختم سمجھے اس سلسلے کو؟ we have always been in KP as far as government is concerned. سولو فلائٹ ہی تھی, ہمارے ساتھ کوئی اور اتحادی تو نہیں تھا. آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ہمارے ساتھ. یہ تو 2/3 میجورٹی خان کی اپنی ہے. باقی ہم نے ایک اتحاد بنایا نیشنل لیول کے اوپر, وہ آپ جو آپ کو پتا ہے اپوزیشن الائنس جو ہے, اس میں ہم چاہتے تھے مولانا صاحب آئیں, بٹ ایز یوزول مولانا صاحب, حالانکہ ہم وہ پارٹی ہیں جس کی 180 سیٹیں تھیں, جو کہ وہ جو ہے ہمیں سے وہ چھین کے تو 17 سیٹوں والے کو 110 سیٹیں دے کے آپ نے گورنمنٹ دے دی. اس کے باوجود کہ ہم نے ہر جگہ پہ مولانا صاحب کے امیدواروں کو میجورٹی کو ہرایا ہے, اور سخت ترین طریقے سے ہرایا ہے, اس کے باوجود ہم ان کے گھر چل کے گئے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. 26ویں ترمیم پہ ہم نے خان صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ان کو اپروچ کیا, بٹ ایز یوزول ہی ووٹڈ فار دا گورنمنٹ. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں, وہ جو ان کے بیانات کبھی کے پی گورنمنٹ کے اگینسٹ آ جاتے ہیں, کبھی پوری پارٹی کے اگینسٹ آ جاتے ہیں, تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. ہی سیڈ کہ جی میں اپنی شورا سے مشورہ کروں گا. شورا نے کہہ دیا فارمل الائنس کا, جو اپوزیشن کا فارمل الائنس ہے, اس کا حصہ نہ بنے.
تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا جی کہ میں ایشو ٹو ایشو تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں بٹ میں کسی فارمل اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنوں. انڈیپینڈنٹ اور پارٹی. اس پہ ان کا شکوہ بھی ہے جو ہمارے ٹاک شوز کے ذریعے سامنے آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے, معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کریں جو حتمی ہو. اب یہ بتائے گا اگر پاسبلٹی, اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے جملے کا اگر اجازت دیں آپ کو, تو دیکھیں وہ اب تو کیونکہ obviously جب آپ نہیں ہمارے ساتھ وہ کر کے وہ آئے اور پھر آپ نے ہمیں مطلب اتنے مہینے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور الٹیمیٹلی جو ہے آپ وہیں گئے جہاں آپ جاتے ہوتے ہیں. اب یہ کہنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اسد کیسر واز دا مین رسپانسبل جس کو خان صاحب کی طرف سے رسپانسبلٹی دی گئی تھی. اب آپ اگر اپنے ڈیرے پہ اپنے حجرے پہ ہماری پارٹی کے باقی دوستوں کو بھی بلا کے ان سے گپے لگانے لگ جاتے ہیں تو یہ آپ کی وہ ہے. ہمارا تو کچھ نہیں ہے, ہماری طرف سے تو ایک آدمی آپ کو دیا گیا تھا. آپ نے اپنی کنسرنز ان سے شیئر کی تھیں جو لوکل ڈیا خان کے حوالے سے تھیں, کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے تھیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا الیکٹورل الائنس کے حوالے سے. تو اس پہ یہ امپریشن تھا کہ چیف منسٹر سے رکاوٹ کریں گے, بٹ وہ بالکل ہم نے مولانا صاحب کی خواہش کے مطابق جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ہی کلیئر کروا کے دے دیا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کا حکم ہے میں وہ کر دوں گا, چاہے ان کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تو وہ بھی میں ان کو کر دوں گا. اور اس سے زیادہ تو کوئی ان کی کنسرن تھی نہیں تو وہ بھی کر دی. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ تو وہ ان کی مرضی ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اب صاحب اب گنڈا پور صاحب کے اپنا رول جو ہے اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان رہے یہ فیصلہ آنے سے پہلے سے ہی. اب یہ بھی آپ کیا امکان ہے کہ خان صاحب سی ایم صاحب کو تبدیل کر دیں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ان کی وفاداری پہ ایک طرح سے گنڈا پور صاحب کے اوپر سوال اٹھا چکی ہیں. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حد تک بھی پارٹی میں دڑھے بڑھتے جا رہے ہیں, کھل کر اختلاف گنڈا پور صاحب سے سامنے آ رہا ہے, پارٹی کے اندر سے کرپشن کے الزامات بھی لگ گئے. کیا سی ایم صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس کا امکان آج کی تاریخ تک موجود ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو خان صاحب کی طرف سے یا پارٹی کے اندر, بیکاز آئی ایم دی ممبر آف آل دا پارٹی فورمز بینگ دی انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی, ویدر اٹس اے کور کمیٹی, ویدر اٹس اسٹریٹجک وہ ہے, ویدر اٹس دا پولیٹیکل کمیٹی. پلس خان صاحب کے میسیجز جو ہیں وہ آئیں تو وہ میری نظر سے مجھے موقع ملتا ہے ان کو دیکھنے کا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت خان صاحب کی طرف سے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے, تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر اس کے حوالے سے. اور رہ گئی بات دھڑے بازیوں کی, دھڑے بندی جہاں حکومتیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی پھلجڑیاں ہوتی ہیں. یہ وائبرنٹ پارٹی ہے, انرجیٹک لوگ ہیں, ان کا ریاکشن کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ بھی اپنا ہے. تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, دے آر آل پارٹی ممبرز, ان سب کا استحقاق ہے. رہ گئی اگر کسی نے کوئی کرپشن کی بات ہے تو سارے ادارے کھلے ہیں, اخباریں بھی ہیں, ٹی وی بھی ہے, کوئی چیز لے آئے تاکہ دنیا کو بھی پتہ ہو. بیان تو پھر ہوائی فائرنگ تو آپ کو پتہ ہے, یہاں بچہ پیدا ہو یا شادی ہو یا کوئی غم ہو تو یہاں تو بندے ہوائی فائرنگ جو ہے نا فوری کرنے لگ جاتے ہیں, اور بیانوں کے اندر ہوائی فائرنگ تو کامن ہو گیا. ایک طرف کرپشن کی باتیں, دوسرا کے پی حکومت کی کارکردگی, اس طرف میں آتی ہوں. لیکن گنڈا پور صاحب پہ ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی. ایک عام خیال تھا کہ ان کا انتخاب خان صاحب اگر ان سے پوچھ لیتی تو مناظر تھا یا آپ ان کے انفارمیشن منسٹر سے, بٹ میں حاضر ہوں. چلیں آپ اگر ہو سکے تو, کیونکہ پورے پی ٹی آئی پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, اس پہ ہم آتے ہیں. گنڈا پور صاحب کے اوپر جب ان کو سی ایم بنایا گیا تھا تو ایک سوچ یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ ایگریسو پالیٹکس کریں گے, اس لیے خان صاحب ان کا انتخاب کر رہے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے, اور یہ خود بھی اس بات کا وہ اظہار خیال کر چکے ہیں کہ ان کا یہ ایک رول پی ٹی آئی کے اندر ہے. دونوں میں سے ایک کے اوپر شیخ صاحب کیا وہ کامیاب ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بنانے میں, یا پھر ایک ایگریسو پالیٹکس کا چہرہ بننے کے لیے پی ٹی آئی میں؟ دونوں مقاصد کوئی ایک بھی مقصد حاصل ہوا ہے؟ He is the face of that aggressive politics because he is the only one جس نے اسلام آباد کی طرف موبلائزیشن کی اس پارٹی میں خان صاحب کی ذات کے علاوہ. پھر کارکنان کو چھوڑ کے جانے کا الزام بھی سب سے پہلے ان پہ ہی ہے. نہیں, کارکنان کو چھوڑ کے جانے کا نہیں. He has said many times, اور اس پہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ کس دن اس پہ پروگرام ان کے ساتھ ہی کر لیجئے گا, میں ارینج کروا دوں گا. بات یہ ہے کہ he was the last person to leave on 26th. بشرا بی بی ان کے ساتھ تھیں. کارکنان کو گولیاں مروانے کے لیے وہاں پہ نہیں لے گئے تھے. ہاں, ربر بلٹس, شیلنگ, یہ سب کے ذہن میں تھا. بٹ جب لوگوں کے بچوں گرنے شروع ہو جائیں, ان کو گولیاں لگنی شروع ہو جائیں, تو آپ کہیں کہ نہیں آپ یہیں ٹھہریں, کوئی نہ جائے. کارکنان بھی چلے گئے وہاں سے اور یہ بھی چلے گئے. یہ تو ایک کہانی ہے, انفارچونیٹ ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتا, کوئی کٹی پہاڑی کراس نہیں کر سکتا. انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا چڑیا پر نہیں مار سکتی ریڈ زون میں. اٹک کا پل بھی کراس ہوا, کٹی پہاڑی بھی کراس ہوئی, ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ہوئی, اور ڈی چوک میں بھی وہ پہنچے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کامیابی ہوتی ہے.
तो ये कामयाबी आजकल फिर नैरेटिव्स और हैशटैग्स बनाए जाते हैं और कई दफ़ा कामयाबियों को नाकामियों में, बट प्रैक्टिकली आप ये समझती हैं कि जब सरकार को आर्टिकल 245 लगा के अपने ही कौम और अपने ही बच्चों पे गोलियां चलानी पड़ी, तो इस लेवल का एहतजाज तो था कि उनको कंट्रोल करने के लिए गोली चलानी पड़ी, कत्ल करना पड़ा। जिस वक्त उन्होंने ये गोली चलाई उस वक्त जो है वो आपके कामयाबी के अंदर या आपके उस ट्रस्ट के अंदर या जिस शिद्दत से आप गए थे उसका अंदाजा सारी दुनिया को हो गया कि इनको रोकने के लिए इसकी दो तशरीहात हैं। एक शेख साहब आप पेश कर रहे हैं उस एहतजाज में उनके किरदार के हवाले से, एक ब्रॉडर व्यू है जिसमें आपके कारकुनान का व्यू भी शामिल है कि वो पहाड़ों के रास्ते फरार हो गए। आगे बढ़ते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर उनके वज़रा से भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल PTI पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है कि 2013 से यहाँ पर PTI हुकूमत में है, लेकिन हालात हम सब ने देखे उस दिन जो बने, इसके ऊपर जो रद्द अमल आया उसने और ज़्यादा परेशान किया। CM साहब कहते हैं क्या मैं वहाँ पर खैमे बांटने चला जाता, जब दूसरों के लिए मयार आपने और आपके पार्टी के जो बानी हैं उन्होंने ये सेट किया कि एक शख्स की जान चली जाए तो वजीर आजम इस्तीफा दे देता है, तो यहाँ पर वजीर आला जवाब भी नहीं देने को तैयार। नहीं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला के इस तंबू वाले बयान से आपने ये अंदाजा लगा लिया कि उसकी हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो कोई नहीं है। बिल्कुल सर, This is what you are saying to me. बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड भी हमें नजर नहीं आई। sorry. एक ऐसा सूबा जहाँ पे विफाक में बैठकर भी दावत दी जाती है टूरिज्म की और खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहाँ पे इंतजाम क्यों नहीं है टूरिस्ट के लिए? माजरत, मैं आपसे बड़ा एहतराम है और मैं बड़े ही एहतराम से और बड़े ही तहम्मुल से मैं आपसे 100% डिसएग्री करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसके अंदर ग्रोथ जो है वो बाकी सूबों से डेवलपमेंट की सबसे बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा के रेशो के हवाले से उनकी आप ADB का साइज देख लें, आप इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं, हम तो टूरिस्ट के लिए इंतजामात के स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस किसी सूबे की परफॉर्मेंस जो है वो उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर से आप लेती हैं या किसी और चीज से लेती हैं? तो फिर सर जो विफाक में हुकूमत बैठी है वो भी दावे करती है हमने इकोनॉमी को बेहतर कर दिया, फिर क्या उनसे हम और कोई सवाल ना पूछे, कोई इंसानी हकूक से मुतालिक बात ना की जाए? खुदा का नाम ले, आप कह रहे दावे करती है, आपने देखी है उनकी ग्रोथ? सर आपका भी ये दावा ही है इस वक्त, पता है शेख साहब आपके मुशीर इत्तलात जो है, देखा है कि उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या किया है, आपने देखा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या हुआ है, आपने देखा है कि ये ताजरों के साथ क्या हुआ है, इन्फ्लेशन को आपने देखा है। खुदा शेख साहब फिर आप मुझे ये कहते हैं, ये भी मुझे बड़ा गैर जिम्मेदार रवैया नजर आता है क्योंकि यहाँ 14-15 लोगों की जान चली गई, उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपकी जमात में क्यों कोई तैयार नहीं है? सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं देखें, आपने मुझसे ये नहीं पूछा, अगर आप मुझसे उस इंसिडेंट के ऊपर मेरी वो लेती तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता। मैं आपसे दोबारा सवाल करती हूँ शेख साहब, मुझे इजाजत दीजिए। जब आपका दूसरों के लिए ये मयार है कि अगर एक इंसान की जान भी चली जाए तो वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब 15 लोगों की जान चली जाए तो CM साहब को क्या करना चाहिए? नहीं, हमने क्या, मुझे जरा आप बताएंगे कि दूसरों के लिए क्या म्यार है? कब दूसरों के लिए हमेशा से ये म्यार सेट किया गया कि अगर एक इंसान की जान चली जाए, कोई एक हादसा हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। ये PTI की टैग लाइन रही है और ये इमरान खान साहब के बयानात में आपको कोट कर रही हूँ। नहीं, अब आप मेंशन करेंगी कोई एक आदमी की डेथ के ऊपर का जी आप वो दे दें इस्तीफा? ये इमरान खान साहब कहा करते थे। सर मैं इस मयार की बात कर रही हूँ जो आपने सेट किया। तो आप बता देना, इमरान खान साहब के तो बहुत से बयान आते हैं, मुझे आप कोई इंसिडेंट बताएंगी तो आप यहाँ इंसिडेंट कोट कर रही है। पाकिस्तान में कभी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, इस चीज पे आप तंज किया करते थे कि जिम्मेदारी नहीं ली जाती। मैं कह रहा हूँ कि हमारी तरफ जब आप बात कर रही हैं तो आप इंसिडेंट को कोट कर रही है स्वात वाले को, बट जब आप खान साहब का वो मेंशन कर रही है उनके हवाले से तो आप कोई इंसिडेंट कोट नहीं कर रही है। मेरे लिए थोड़ी हैरानकुन बात है। देखें सर आप कौन सा वाकया कोट करने का कह रहे हैं? मैं नहीं, आपके बात को समझ नहीं पाई, अगर आप इसको वजाहत करें। सवाद का वाकया इज सैड, अफसर, अनफॉर्चुनेट, लॉस ऑफ लाइफ किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, वो जो कीमती जानें चली गई हैं, जिनके घर वाले चले गए हैं, वो बच्चे और वो फैमिली वापस नहीं आ सकती है और हम इसके ऊपर गम और अफसोस का इजहार कर चुके हैं और करते, मतलब दिल से कौन कहेगा कि हमें कोई इस पर अफसोस नहीं है या खुदा ना खास्ता है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और पूरे पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। जैसे परसों इस वाक़े के बाद जोब में पूरी एक लैंड क्रूजर जिसमें मुल्तान की फैमिली थी वो सैलाब के अंदर बह गई। ये उतनी बड़ी ट्रेजेडी है जैसे ये डस्का की फैमिली थी। सर दूसरों का सवाल हम दूसरों से पूछेंगे। मैं 2022 में भी यहाँ पे वाकया पेश आया। मेरा अगेन आपसे सवाल ये होगा कि जिस गम और दुख का इजहार आप कर रहे हैं ये CM साहब ने क्यों नहीं किया? आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। माजरत,
آپ مجھ سے 2022 کے اور دوسرے کے پی کے واقعات پوچھنے شروع ہو گئی ہیں. آئی ڈونٹ ہیو دی سر وہ پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, کس جگہ پہ کیا ہوا, جب ترجمانی کی جاتی ہے تو پھر ماضی کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. شیخ صاحب یہ تو آپ کو پتا ہوگا جب آپ نے پارٹی جوائن کی تھی. نہیں آپ غلط, نہیں دس از رانگ. I'll get you a concerned person جن کے پاس ساری انفارمیشن ہوگی, جو 2022 میں بھی آپ کو دریاؤں میں کہاں کہاں واقع ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. چلے میں آپ سے پھر یہ پوچھتی ہوں, اب انلیگل جو ہوٹلز ہیں ان کے خلاف کارروائی سنا گیا ہے کہ شروع کی گئی ہے, یہ بات حادثے کے بعد کیوں یاد آئی, اس سے پہلے کیوں نہیں یاد آئی؟ نمبر 2, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں سیاسی وہاں پر, ان کی بھی وہاں پر ہوٹلز ہیں, تو کیا سب کے اکراس دا بورڈ یہ کارروائی کی جائے گی؟ یہ کیسے ممکن کیا جائے گا؟ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے جی. سب سے پہلے ہوٹل جو ہے وہاں پہ وہ فضل حکیم صاحب ہیں جو منسٹر ہیں, شاید سب سے پہلے ہوٹل ان کا گرایا گیا ہے, اور اس کے بعد کسی جو کلیئر ڈائریکشنز ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ہر سال یہ انکروچمنٹس کرتے ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, کورٹ کے سٹیز لے کے آ جاتے ہیں, کورٹ آرڈرز لے کے آ جاتے ہیں, ہمیشہ گورنمنٹس ان سے لڑتی ہیں. بٹ اس دفعہ جو ہوا ہے پچھلے 2 دن سے جس طریقے سے انہوں نے صفایا کرنا شروع کیا ہے, وہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. یہ سیاسی انفلوئنشل لوگ ہیں یا اس میں غیر سیاسی لوگ بھی شامل ہیں؟ ہر طرح کے. اس ملک میں افسا دیکھیں, سیاست بھی انفلوئنس ہے اس ملک میں, جہدے کول پیسہ ہے وہ بھی انفلوئنشل ہے اس ملک میں, جس کے پاس کانٹیکٹس ہیں, جہاں اسلام آباد تے ہاتھ پیندا ہے, جہاں کدے اور ہاتھ پیندا ہے, وہ بھی انفلوئنشل ہے اس ملک میں. تو انفلوئنس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. اب آخر میں واپس سیاسی حوالے سے ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی. اس پہ ایک تنقید کی جا رہی ہے, فواد چودھری اکثر بات کرتے ہیں کہ جو وکلا ہیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور انہوں نے پارٹی کو برباد کر دیا. پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے بھی فیصلہ غور کیا جائے گا آگے کے آپ کے لاہ عمل کے حوالے سے, جو اب اسمبلیوں کے اندر تو اتنی زیادہ اپوزیشن اس حوالے سے نہیں رہی ہے, لیکن آگے کیا کیا جائے گا؟ وکلا کے اوپر ہی انحصار ہوگا یا واپس سیاسی قیادت کی طرف جائے گی پارٹی؟ دیکھیں, فواد چودھری کی بات کا تو میرے نزدیک کوئی حیثیت اہمیت کوئی نہیں ہے. جہاں تک آپ وکلا کی بات کرنی ہے, 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک وکلا کا, آئی ایل ایف کا, ان وکیلوں کا بڑا اہم کردار ہے. ایک طرف جہاں لوگ فسطائیت سے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے, دوڑ کے, ٹویٹر کر کے پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, وہاں یہ وکیل تھے جو 9 مئی سے 8 فروری تک پارٹی کو لے کے آئے. اور اس کے بعد بھی ہماری جتنی موبلائزیشن ہوتی ہیں ان میں وکلا کا پاکستان کے, پنجاب کے, کے پی کے ہر ضلع میں اپنا اپنا ایک کردار ہے, اور یہ کئی جگہوں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ شیلڈ بن کے ساتھ چلتے ہیں. تو وکلا کا کردار اپنی جگہ پہ ہے, اس کو بالکل ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم بہت سی چیزیں ہیں جو پیور پولیٹیکل ہیں, اس پہ پولیٹیکل ڈائنامکس پہ بات ہو سکتی ہے, مگر یہ نہیں کہا جا, ہم ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے, ان کی بڑی قربانی ہے. آج پارلیمانی نظام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, آخر میں شیخ صاحب آپ کا اس حوالے سے کوئی پیغام؟ بس پارلیمان کے حوالے سے وہ جو دن منایا جا رہا ہے, ہم نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. میرے لیے تو چنبے کی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں اس کے اوپر, اور جو صدر کی طرف سے اور جو باقیوں کی طرف سے آ رہے ہیں, جو لوگ مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے اوپر اس پارلیمان میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے اقتدار چوری کیا ہے, ان کا پارلیمان ڈے پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے بیان دینا ایک مزے کا خیز بات ہے. اینڈ دے ہیو میڈ اے جوک آؤٹ آف پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹری پالیٹکس ان دی ورلڈ. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, ایک بریک کی طرف انہی تمام موضوعات پہ مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ریزرو سیٹس کے فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے, اس پہ اب حکومت کا موقف جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا حیات حراج صاحب, آپ وفاقی وزیر ہیں برائے دفاعی پیداوار. بہت بہت شکریہ رضا حیات صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آغاز میں آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آج عالمی طور پہ یوم پارلیمان منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد ہوتا ہے جمہوریت اور جو عوامی نمائندگی ہے اس کو اجاگر کرنا. پاکستان کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ سے پہلا سوال میرا اسی حوالے سے ہوگا کہ کوئی بھی پارٹی اس کو اپنے مینڈیٹ سے زیادہ سیٹس وہ مانگ لے اور مل بھی جائیں, جیسے آپ کو اور آپ کے اتحاد کو ملی ہیں ریزرو سیٹس, اس کی پھر کیا تشریح کی جائے گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ یہ کیا عوامی جو رائے ہے اس کی عکاسی کرتا ہے آپ کی نظر میں؟ عوام کی نمائندگی نہیں کرے ہماری اسمبلیز, تو میڈم وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ وہ مجھے یہ تو بتائیں. نیشنل اسمبلی میں اندر الیکٹڈ لوگ ہیں, ہر بندہ اپنے حلقے کے جواب دہ ہے. میں اپنے حلقے سے الحمدللہ الیکٹ ہوا ہوں. میرا تو آج بھی دعویٰ ہے پاکستان میں کیا جس کو جس قسم کا میرے حلقے میں پروب کرنا ہے, ہی از موسٹ ویلکم. آئیں,
اس کے بعد جو یہ سیٹس ملی ہیں اس کا تو ایک سپریم کورٹ کے یہ جواب تو آپ مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سوال تو آپ کا بنتا ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے سیٹس ملی ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو وہ سیٹس نہیں لے گی؟ ایک عدالت کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈیفینسو کیوں ہوں؟ چلیں یقیناً اب پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے حوالے سے تو آئین کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے اور اس کا سوال ہم سیاستدانوں سے ہی کر سکتے ہیں، عدلیہ کو پروگرام میں تو دعوت دے نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اب رضا حیات صاحب، آپ پنجاب کی اسمبلی کے اندر جو ہوا اس پہ، کیونکہ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، جو روایات رہیں وہ بجٹ کے دوران اپوزیشن ہر بار شور شرابہ کرتی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی کیا جاتا تھا، لیکن آج پارلیمان پنجاب اسمبلی میں جب احتجاج ہوا تو 26 اراکین کو معطل کر دیا گیا، ان پہ جرمانے بھی کیے گئے، کمیٹیوں کی سربراہیوں سے بھی ہٹایا گیا، اور یہ 15 سیشنز ہیں جس کے لیے ان کو معطل کیا گیا ہے۔ جمہوریت میں تو اس کی گنجائش ہم نے دیکھی تھی، کیا یہ ہائبرڈ نظام ہوتا ہے جس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اپوزیشن احتجاج کرے بجٹ تقریر کے دوران؟ آپ کو کس نے، میرے خیال میں آپ نے قومی اسمبلی کو فالو نہیں کیا۔ میڈم دیکھیں، پنجاب اسمبلی ایک اٹونومس باڈی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کے اندر جو اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی، اس کے اندر کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے اس کا میں نہیں جواب دے سکتا۔ پاکستان کی ایک یونٹ ہے، ان کی اسمبلی کو پورا اختیار ہے، اسپیکر صاحب کو پورا اختیار ہے۔ اگر ان کی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ ان کو 15 سیشنز کے لیے کسی کو سسپینڈ کیا یا کسی کو انہوں نے فارغ کیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے ہمارا جو اپوزیشن میں جب ہم لوگ تھے تو ہمارا بہت ہی ایک ڈیسنٹ اور مناسب رویہ تھا۔ ہم لوگ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں کرتے تھے، ہم لوگ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتے تھے۔ اب جہاں تک سوال رہا پنجاب میں یہ کیوں ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ پنجاب والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہمارا نیشنل اسمبلی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے میں آپ کو اس کے سلسلے میں بتا سکتا ہوں۔ بظاہر 15 سیشنز کے لیے آئی ڈونٹ نو، اسپیکر صاحب کا جو فیصلہ ہے باہر کیف وہ حتمی فیصلہ ہے اور اس پہ ہم کو دوسری بات کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم آپ سے کیونکہ آج کے بس سے روایات کی بات کر رہے تھے اور اسی اعتبار سے یہ سوال تھا۔ اب ہائبرڈ نظام کی اگر ہم بات کریں جس کو خواجہ آصف صاحب موجودہ نظام میں ایک فخریہ پیشکش قرار دیتے ہیں اور اس کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں یہ تذلیل نہیں ہے حکومتی نمائندگان کی اور پرائم منسٹر صاحب کی، جن کے اوپر آلریڈی اپوزیشن کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بے اختیار حکومت ہے؟ کم از کم اتنا کریڈٹ تو خواجہ آصف صاحب کو دیجئے نا کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ایک ریئلسٹک بات کی ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیں 1985 کی اسمبلی جو تھی وہ ایسی تھی، 2002 کی اسمبلی ایسی تھی، 93 کی اسمبلی ایسی تھی، 2018 کی اسمبلی جو تھی کیا اس میں کوئی فرق تھا؟ دیکھیے ہائبرڈ نظام متعارف ہوا تھا 1962 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد سے لے کے آج دن تک جو بھی ماضی تک جو اسمبلیاں رہیں اس میں کوئی نہ کوئی رول رہا۔ آج کے دن اگر دیکھیں تو اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے یو ایس اے کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے پچھلا الیکشن ہرایا گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے آپ امریکن نظام کو بھی آپ ہائبرڈ کہیں گے؟ یہ ایک ٹرمینالوجی انہوں نے ڈپلوائے کی ہے۔ الحمدللہ سویلین گورنمنٹ ہے، سب ادارے اپنی جگہ اپنے پیرامیٹرز میں کام کر رہے ہیں۔ ہاں انٹرونشنز، صلاح مشورے ہر جگہ ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ اگر اسٹیٹ کے ادارے آپس میں آن بورڈ ہو تو حکومت زیادہ ایفیشینٹلی کام کرتی ہے۔ ملک دیوالیے کے دروازے پہ کھڑا تھا، اوپر سے انڈیا اور اسرائیل نے آپ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، ادھر آپ کے پاس بلوچستان اور KPK کے اندر انڈیا اور اسرائیل کی پراکسی وار چل رہی ہے، ادھر آپ کی اکانومی کے برے حالات ہیں۔ تو اس کے اندر اگر اسٹیٹ ادارے مل کے اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال میں بجائے اس کے کہ ہمیں تنقید کی جائے، اپوزیشن کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آئیے مل کے کنسٹرکٹیولی اس ملک کے لیے کوئی بہتر کام کریں، نہ کہ اچھا فرض کریں اس ہائبرڈ نظام کا نام دینے سے اپوزیشن کو کیا فائدہ ہو جائے گا یا ہماری حکومت کو کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہمارے لیے یہ دلچسپ ہے کہ آپ نے پچھلے دور کو ہائبرڈ نظام ہی قرار دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو سابقہ حکومت تھی اس میں تو ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے آپ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے تھے، جو ان کے لیے یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہی میں رضا حیات صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں اب یہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد 2-4 جماعتیں اگر ساتھ مل جاتی ہیں تو خیبر پختونخوا حکومت کو گھر بھیجنے کا انتظام ہو سکتا ہے، اس کا امکان کا انہوں نے اظہار کیا۔ آپ کی نظر میں بھی یہ امکان موجود ہے؟
میڈم مجھے نمبر گیمز کا نہیں پتا خیبر پختونخوا میں، اور یہ پولیٹیکل گیم ہوگی. اگر ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوئی تو کیوں نہیں؟ اگر نمبر گیم پوری نہ ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نمبر گیم پوری ہو جائے تو حکومتیں ٹاپل ہو جاتی ہیں، یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے. اگر ہمارے پاس اکثریت ہی نہ ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، خبروں میں یہ بات رہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے یا پھر آپ لوگوں کی طرف سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئینی عہدے تو رکھنا چاہتی ہے لیکن حکومتی فیصلہ سازی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی. حکومت کی کیا سوچ ہے اس بات کے پیچھے کہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں شامل کیا جائے؟ نہیں دیکھیے، پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بوجھ میں ذمہ وار نہیں ہے؟ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں میں حکومت تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے. بلوچستان ان کے پاس ہے، سندھ ان کے پاس ہے، صدر پاکستان کا عہدہ ان کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ان کے پاس ہے، 2 صوبے پنجاب اور کے پی کے میں گورنر ان کے پاس ہے. تو وہ کیسے بوجھ میں ذمہ وار نہیں ہے؟ وہ برابر کے وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں. وہ اگر کیبنٹ میں جوائن کرنا چاہیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کوئی دعوت دی ہوگی تو وہ ضرور اس کو وہ دیکھیں گے. اگر وہ آنا چاہیں گے تو 100 بسم اللہ. اس پہ تو کسی کو، وہ کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ڈسکشنز میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مشاورت میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ کیا اعتراض ہے؟ ہمیں اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہماری اس گورنمنٹ کی کولیشن پارٹنر ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اور چودھری نثار صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے طرح طرح کے تبصرے ہیں. کیا باقاعدہ طور پہ چودھری نثار صاحب پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا کسی اور پارٹی میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے یہ ملاقات کی گئی؟ دیکھیے، چودھری نثار صاحب کا پرائم منسٹر صاحب سے ایک ذاتی تعلق ہے اور بہت پرانا اور دیرینہ تعلق ہے اور ان کے آپس میں گہرا تعلق ہے. پرائم منسٹر انتہائی ایک شریف اور وفادار انسان ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر اپنے ایک پرانے دوست کی خیریت دریافت کی ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، اگر ان کی آپس میں کوئی بات ہوئی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ جو تھا کل ان کی رہائش گاہ پہ، وہ ایک خیر سگالی کا دورہ ضرور تھا. ایک اور بات ہے پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی، پارٹی کو بین کرنے کی، اور متعدد بار آپ کے وفاقی وزراء اس کا اظہار کر چکے ہیں. کیا اب اس ریزرو سیٹس کے فیصلے کے بعد 2/3 ملنے کے بعد حکومت اس طرف جائے گی یا پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کا کوئی راستہ اپنایا جائے گا؟ کیونکہ اب اسمبلیوں میں تو بہت کمزور پوزیشن میں بھیج دیا گیا. اس متنازع فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کافی کمزور ہو گئی ہے پارلیمان اور اسمبلیوں میں. دیکھیے، میں اس بات میں بحث میں نہیں جاؤں گا. ان کے اپنی آتے ان کی غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ اپنایا ہے. یہ رویے نہیں ہیں جو اپنائے جاتے ہیں. کتنی دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اچھا، کوئی ایسی اوکیزن ہوتی ہے، لاسٹ میٹنگ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی اسپیشل میٹنگ بلائی گئی، ان کیمرہ اجلاس تھا، رات کو ہمیں انہوں نے اپنے نام دے دیے کہ صبح ہم آئیں گے، صبح پھر نہیں آئے. تو اب دیکھیے کتنی ایک بندے کی برداشت بھی تو ہے نا. کتنی دفعہ وزیر اعظم صاحب ان سے گزارش کریں، ان کو دعوت دیں کہ آئیے تشریف لائیے، مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اگر یہ پھر کمٹ کر کے نہ آ سکے تو وہ ہمارے لیے بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سنبھالنا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ ہو سکتا ہے اس میں پاکستان کے لیے بہت بہتری ہو. میں اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں اور خوشحالی آئے گی. ہمارے پاکستان کے نئے صوبے بن سکتے ہیں اس 2/3 اکثریت کے ساتھ. ہم اس 2/3 اکثریت کے بعد ہم اس جو ہم چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں ایک اسٹرینتھ چاہیے. ابھی دیکھیں نا، تقریباً 3.25 سال کا اسمبلی کا عرصہ باقی ہے. باقی غائب کل کا پتہ میرے مالک کائنات کو ہے، ہمیں تو اگلی سانس کا نہیں پتہ. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں نئے صوبے بنیں گے، اس ملک میں نئے ایک اور اسٹرینتھ آئے گی، فیڈریشن سٹرونگ ہوگی، صوبے سٹرونگ ہوں گے. ہم اپنا جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس اکثریت کو پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اسٹرینتھ کے لیے یوز کریں گے، نہ کہ کسی کے نیگیٹیوٹی کے لیے. پی ٹی آئی کا اصرار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. کیا آپ اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوا یا پھر آپ کے اس دور حکومت کے اندر کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا؟ آپ دفاعی پیداوار کے وزیر ہیں، کچھ حد تک متعلقہ ہے آپ سے یہ سوال. دیکھیے، اس کا میں جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا ہم نے ان کو روکا ہوا ہے آپس میں رابطے کرنے سے؟
हो सकता है उनके राब्ते हों और वो झूठ बोल रहे हों PTI वाले, और वो अपनी बात से मुकर रहे हों। उनको हमने तो किसी ने नहीं रोका हुआ, वो 100 दफ़ा मिले ना मिले, पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए वो इदारा काम करता है, और अगर ये उनको मिलना चाहेंगे तो ज़रूर मिल लेंगे। इनको हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इदारों के साथ बातचीत करने में, ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में अब सियासत से ये सवाल, भारतीय मीडिया की तरफ से बहुत से दावे किए जा रहे हैं। रज़ा हयात साहब, अगर आप चाहें तो इसको आप रिस्पॉन्ड कर दें, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि इसके ऊपर आप बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। इस पर अगर आप ऑफिशियली कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैडम, मुझे पता भी हो तो क्या मुझे इस फोरम पे ऐसी बात करनी चाहिए? हमारा तो खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए है, और हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। ऐसे स्पेसिफिक ना मैं कोई इकरार कर सकता हूँ ना इनकार कर सकता हूँ। हमारी लड़ाई है, हम लोग किसी से लड़ने में पहल नहीं करेंगे। हमारे साथ किसी ने लड़ाई की तो हम जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम किसी से ना डिक्टेशन लेते हैं, ना किसी की हुक्मरानी को अपने ऊपर मुसल्लत होने दिया है, ना होने देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी सारी गुजारिश है आपसे। यानी इस वक्त अभी आप इसको ना कंफर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हयात हराज साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आप वफाकी वज़ीर हैं बराए दिफाई पैदावार। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। इसके बाद स्वात में जो एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, एक ही ख़ानदान के कई अफराद को दरिया बहा कर ले गया, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, और इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर जिम्मेदार रवैया, इसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात करते हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 51 हो गई है। ये हम सिर्फ चंद दिनों का नंबर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिनकी तादाद 22 है। दरियाए स्वात में फंसे 17 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के 13 अफराद बर वक्त रेस्क्यू इमदाद न मिलने की वजह से दरिया में बह गए। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि ये मजलूम ख़ानदान 1.5 घंटे तक इमदाद का मुंतज़िर रहा। जहाँ इस दिलखराश वाक़े ने पूरे मुल्क को गमज़दा किया है, वहीं पर बदतरीन इंतज़ामी गफलत के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये और बयानात ने लोगों के ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम किया है। हम आपको सुनवाते हैं जिम्मेदारी उठाने के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का क्या कहना था, और इसके अलावा दीगर जो रहनुमा PTI के बात करते हैं इस बारे में, वो क्या कह रहे थे, सुनिए। जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं वहाँ बैठा हूँ या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। जब एक फ्लैश फ्लड आता है किसी जगह, खानदान बैठा हुआ पिकनिक कर रहा है और आनन फानन उसके इर्द गिर्द पानी आ जाता है, तो वहाँ कोई सुपरमैन आकर उनको बचाए तो बचाए। ये इल्जाम देना कि एक लम्हे में वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला आप मौजूद होता, हेलीकॉप्टर आप मौजूद होते, दुनिया के हर मुल्क में ये आफतें आती हैं, ऐसे हादसे होते हैं। अगर स्वात के वाक़े पर वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए या जो ये मुतालबा कर रहा है उसके खिलाफ FIR, तो मैं पहले उसको कहूंगा कि सिंध के वज़ीर आला और बिलावल भुट्टो के खिलाफ थर में बच्चों की अमवात की FIR होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा, उनको पाकपतन में जो 20 बच्चे अभी चंद दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में जाँ बाग हुए हैं, उसकी वजह से जो है इस्तीफा देना चाहिए। जो मरी में 23 अफराद जाँ बाग हुए थे बर्फ में, उस पर इस्तीफा देना चाहिए। अफसोस का एक लफ्ज़ का इजहार नहीं किया गया, बल्कि दलीलें देते रहे ये रहनुमा जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो बात बात पर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगा करते थे और लोगों को ये बताया करते थे कि किस तरह दुनिया में ऐसे सानेहात के ऊपर अवामी नुमाइंदगान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में हमने PTI के तर्जुमान से ये सवाल भी पूछा, लेकिन इसके बाद तमाम मलबा रेस्क्यू काम के ऊपर डाला गया। ये जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से रवैया बहुत मुख्तलिफ था। साने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरिया के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का दावा तो किया है, लेकिन इन इलाकों में दरिया के रास्ते में बासर सियासी और गैर सियासी शख्सियात ने होटल्स और गैर कानूनी तामीरात कर रखी हैं, जिनके खिलाफ जैसा कि हमने जिक्र किया कि हुकूमत अब हरकत में आने का दावा तो कर रही है,
لیکن ان بااثر افراد کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جب قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے تو دریا کے راستے میں کس بااثر شخص کی یہ تجاوزات موجود ہیں وہ اس میں تفریق نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ سب کو بہا لے جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے۔ اس صوبے میں تحریک انصاف مسلسل 12 سال سے حکومت میں ہے اور اس طرح کا واقعہ خیبر پختونخوا میں پہلی بار پیش نہیں آیا ہے۔ 2022 میں بالکل اسی طرز کا سانحہ کوہستان ہوا تھا، جب 5 افراد جن کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا وہ سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ اسی طرح کے مناظر تھے، مدد کے لیے پکارتے رہے مگر ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا تھا اور پھر وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ 2019 میں عمران خان کی بہن علیمہ خان چترال میں سیلاب میں پھنس گئی تھیں، انہیں فوری طور پر خیبر پختونخوا حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا تھا۔ اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ عمران خان نے 137 مرتبہ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا۔ ان کے علاوہ 1800 افراد نے مفت میں خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ سہولت زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسے جو عام آدمی ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، صرف خاص لوگوں کے لیے ہی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے متاثرہ ممالک میں اس وقت سر فہرست ہے۔ ہمیں غیر متوقع سیلاب، خشک سالی اور شدید بارشوں کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کو عالمی ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایات جاری کی اور سیاحت کے امور کے لیے ایک خاص کوارڈینیٹر کو بھی تعینات کر لیا گیا ہے، مگر یہ احکامات ایسے وقت میں دیے جا رہے ہیں جب سوات جیسے اس سانحے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری جو ٹورزم ہے اس کی سنجیدگی اور جو انتظامات ہیں دونوں حوالوں سے یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ واقعات ہمارے۔ پاکستان میں سوات سمیت بہت سے ایسے مقامات، سیاحتی مقامات ہیں جہاں سیاحت کے فروغ کے ذریعے زر مبادلہ سمیت مقامی افراد کو روزگار کے مواقع تو مہیا کیے جا سکتے ہیں، مگر جب ان علاقوں میں سیاحوں کے لیے حفاظت کے لیے کچھ بنیادی سہولیات بھی نہ ہوں تو پھر ایسے میں لوگوں کو مزید سیاحت کے لیے دعوت دینا ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف نظر آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس اور سانحے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور حکومت اس حوالے سے اقدامات کرے گی تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔